कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, बाब 1। ये खत पौलुस की तरफ से है, जो अल्लाह के इरादे से मसीह ईसा का बुलाया हुआ रसूल है, और हमारे भाई सोस्थेनुस की तरफ से। मैं कुरिन्थियुस में मौजूदा अल्लाह की जमात को लिख रहा हूँ, आपको जिन्हें मसीह ईसा में मुकद्दस किया गया है, जिन्हें मुकद्दस होने के लिए बुलाया गया है। साथ ही ये खत उन तमाम लोगों के नाम भी है जो हर जगह हमारे खुदावंद ईसा मसीह का नाम लेते हैं, जो उनका और हमारा खुदावंद है। हमारा खुदा बाप और खुदावंद ईसा मसीह आपको फजल और सलामती अता करे। मैं हमेशा आपके लिए खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसने आपको मसीह ईसा में अपना फजल बख्शा है। आपको उसमें हर लिहाज से दौलतमंद किया गया है, हर किस्म की तकरीर और इल्म व इरफान में, क्योंकि मसीह की गवाही ने आपके दरमियान जोर पकड़ लिया है। इसलिए आपको हमारे खुदा ईसा मसीह के ज़ुहूर का इंतजार करते करते किसी भी बरकत में कमी नहीं। वही आपको आखिर तक मजबूत बनाए रखेगा। इसलिए आप हमारे खुदावंद मसीह की दूसरी आमद के दिन बेइल्जाम ठहरेंगे। अल्लाह पर पूरा एतकाद किया जा सकता है, जिसने आपको बुलाकर अपने फर्जंद हमारे खुदावंद ईसा मसीह की रफाकत में शरीक किया है। भाइयों, मैं अपने खुदावंद ईसा मसीह के नाम में आपको ताकीद करता हूँ कि आप सब एक साथ ही एक बात कहें। आपके दरमियान पार्टीबाजी नहीं, बल्कि एक ही सोच और एक ही राय होनी चाहिए, क्योंकि मेरे भाइयों, आपके बारे में मुझे खलोए के घराने वालों से मालूम हुआ है कि आप झगड़ों में उलझ गए हैं। मतलब ये है कि आप में से कोई कहता है मैं पौलुस की पार्टी का हूँ, कोई मैं अपोल्लुस की पार्टी का हूँ, कोई मैं कैफा की पार्टी का हूँ, और कोई कि मैं मसीह की पार्टी का हूँ। क्या मसीह बट गया? क्या आपकी खातिर पौलुस को सलीब पर चढ़ाया गया? या क्या आपको पौलुस के नाम से बपतिस्मा दिया गया? खुदा का शुक्र है कि मैंने आप में से किसी को बपतिस्मा नहीं दिया, सिवाय क्रिस्पुस और गयुस के। इसलिए कोई नहीं कह सकता कि मैंने पौलुस के नाम से बपतिस्मा पाया है। हाँ, मैंने इस्तिफनास के घराने को भी बपतिस्मा दिया, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, इसके अलावा किसी और को बपतिस्मा नहीं दिया। मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए रसूल बनाकर नहीं भेजा, बल्कि इसलिए कि अल्लाह की खुशखबरी सुनाऊं। और ये काम मुझे दुनियावी हिकमत से आरास्ता तकरीर से नहीं करना है, ताकि मसीह की सलीब की ताकत बेअसर ना हो जाए। क्योंकि सलीब का पैगाम उनके लिए जिनका अंजाम हलाकत है बेवकूफ़ी है, जबकि हमारे लिए जिनका अंजाम निजात है ये अल्लाह की कुदरत है। चनांचे पाक नविश्तों में लिखा है, मैं दानिशमंदों की दानिश को तबाह करूंगा और समझदारों की समझ को रद्द कर दूंगा। अब दानिशमंद शख्स कहाँ है? आलिम कहाँ है? इस जहान का मुनाजरे का माहिर कहाँ है? क्या अल्लाह ने दुनिया की हिकमत वो दानाई को बेवकूफ़ी साबित नहीं किया? क्योंकि अगरचे दुनिया अल्लाह की दानाई से घिरी हुई है, तो भी दुनिया ने अपनी दानाई की बदौलत अल्लाह को न पहचाना। इसलिए अल्लाह को पसंद आया कि वो सलीब के पैगाम की बेवकूफ़ी के जरिए ही ईमान रखने वालों को निजात दे। यहूदी तकाजा करते हैं कि इलाही बातों की तस्दीक इलाही निशानों से की जाए, जबकि यूनानी दानाई के वसीले से इनकी तस्दीक के ख़्वाह हैं। इसके मुकाबले में हम मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं। यहूदी इससे ठोकर खाकर नाराज हो जाते हैं, जबकि गैर यहूदी इसे बेवकूफ़ी करार देते हैं। लेकिन जो अल्लाह के बुलाए हुए हैं, खा वो यहूदी हों खा यूनानी, उनके लिए मसीह अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की दानाई होता है। क्योंकि अल्लाह की जो बात बेवकूफ़ी लगती है वो इंसान की दानाई से ज़्यादा दानिशमंद है, और अल्लाह की जो बात कमज़ोर लगती है वो इंसान की ताकत से ज़्यादा ताकतवर है। भाइयों, इस पर गौर करें कि आपका क्या हाल था जब खुदा ने आपको बुलाया। आप में से कम हैं
جو دنیا کے معیار کے مطابق دانا ہیں، کم ہیں جو طاقتور ہیں، کم ہیں جو عالی خاندان سے ہیں، بلکہ جو دنیا کی نگاہ میں بے وقوف ہے اسے اللہ نے چن لیا تاکہ داناؤں کو شرمندہ کرے، اور جو دنیا میں کمزور ہے اسے اللہ نے چن لیا تاکہ طاقتوروں کو شرمندہ کرے۔ اسی طرح جو دنیا کے نزدیک ذلیل و حقیر ہے اسے اللہ نے چن لیا، ہاں جو کچھ بھی نہیں ہے اسے اس نے چن لیا تاکہ اسے نیست کرے جو بظاہر کچھ ہے۔ چنانچہ کوئی بھی اللہ کے سامنے اپنے پر فخر نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ آپ مسیح عیسیٰ کے ہیں۔ اللہ کی بخشش سے عیسیٰ خود ہماری دانائی، ہماری راست بازی، ہماری تقدیس اور ہماری مخلصی بن گیا ہے۔ اس لیے جس طرح کلام مقدس فرماتا ہے، فخر کرنے والا خداوند ہی پر فخر کرے۔ کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط، باب 2۔ بھائیو، مجھ پر بھی غور کریں۔ جب میں آپ کے پاس آیا تو میں نے آپ کو اللہ کا بھید موٹے موٹے الفاظ میں یا فلسفانہ حکمت کا اظہار کرتے ہوئے نہ سنایا۔ وجہ کیا تھی؟ یہ کہ میں نے ارادہ کر رکھا تھا کہ آپ کے درمیان ہوتے ہوئے میں عیسیٰ مسیح کے سوا اور کچھ نہ جانوں، خاص کر یہ کہ اسے مصلوب کیا گیا۔ ہاں، میں کمزور حال، خوف کھاتے اور بہت تھر تھراتے ہوئے آپ کے پاس آیا، اور گفتگو اور منادی کرتے ہوئے میں نے دنیاوی حکمت کے بڑے زوردار الفاظ کے معرفت آپ کو قائل کرنے کی کوشش نہ کی، بلکہ روح القدس اور اللہ کی قدرت نے میری باتوں کی تصدیق کی، تاکہ آپ کا ایمان انسانی حکمت پر مبنی نہ ہو بلکہ اللہ کی قدرت پر۔ دانائی کی باتیں ہم اس وقت کرتے ہیں جب کامل ایمان رکھنے والوں کے درمیان ہوتے ہیں، لیکن یہ دانائی موجودہ جہان کی نہیں، اور نہ اس جہان کے حاکموں ہی کی ہے جو مٹنے والے ہیں، بلکہ ہم خدا ہی کی دانائی کی باتیں کرتے ہیں جو بھید کی صورت میں چھپی رہی ہے۔ اللہ نے تمام زمانوں میں پیشتر مقرر کیا ہے کہ یہ دانائی ہمارے جلال کا باعث بنے۔ اس جہان کی کسی بھی حاکم نے اس دانائی کو نہ پہچانا، کیونکہ اگر وہ پہچان لیتے تو پھر وہ ہمارے جلالی خداوند کو مصلوب نہ کرتے۔ دانائی کے بارے میں پاک نوشتے بھی یہی کہتے ہیں، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ انسان کے ذہن میں آیا، اسے اللہ نے ان کے لیے تیار کر دیا جو اس سے محبت رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ نے یہی کچھ اپنے روح کی معرفت ہم پر ظاہر کیا، کیونکہ اس کا روح ہر چیز کا کھوج لگاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی گہرائیوں کا بھی۔ انسان کے باطن سے کون واقف ہے سوائے انسان کی روح کے جو اس کے اندر ہے؟ اسی طرح اللہ سے تعلق رکھنے والی باتوں کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے روح کے، اور ہمیں دنیا کی روح نہیں ملی بلکہ وہ روح جو اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ ہم اس کی عطا کردہ باتوں کو جان سکیں۔ یہی کچھ ہم بیان کرتے ہیں، لیکن ایسے الفاظ نہیں جو انسانی حکمت سے ہمیں سکھایا گیا، بلکہ روح القدس سے۔ یوں ہم روحانی حقیقتوں کی تشریح روحانی لوگوں کے لیے کرتے ہیں۔ جو شخص روحانی نہیں ہے وہ اللہ کے روح کی باتوں کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی ہے۔ وہ انہیں پہچان نہیں سکتا، کیونکہ ان کی پرکھ صرف روحانی شخص ہی کر سکتا ہے۔ وہی ہر چیز پرکھ لیتا ہے، جبکہ اس کی اپنی پرکھ کوئی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ پاک کلام میں لکھا ہے، کس نے رب کی سوچ کو جانا، کون اس کو تعلیم دے گا؟ لیکن ہم مسیح کی سوچ رکھتے ہیں۔ کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط، باب 3۔ بھائیو، میں آپ سے روحانی لوگوں کی باتیں نہ کر سکا، بلکہ صرف جسمانی لوگوں کی، کیونکہ آپ اب تک مسیح میں چھوٹے بچے ہیں۔ میں نے آپ کو دودھ پلایا، ٹھوس غذا نہ کھلائی، کیونکہ آپ اس وقت اس قابل نہیں تھے، بلکہ اب تک نہیں ہیں۔ ابھی تک آپ جسمانی ہیں، کیونکہ آپ میں حسد
اور جھگڑا پایا جاتا ہے۔ کیا اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ آپ جسمانی ہیں اور روح کے بغیر چلتے ہیں؟ جب کوئی کہتا ہے میں پولس کی پارٹی کا ہوں اور دوسرا میں اپولس کی پارٹی کا ہوں، تو کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ آپ روحانی نہیں بلکہ انسانی سوچ رکھتے ہیں؟ اپولس کی کیا حیثیت ہے اور پولس کی کیا؟ دونوں نوکر ہیں جن کے وسیلے سے آپ ایمان لائے، اور ہم میں سے ہر ایک نے وہی خدمت انجام دی جو خداوند نے اس کے سپرد کی۔ میں نے پودے لگائے، اپولس پانی دیتا رہا، لیکن اللہ نے انہیں اگنے دیا۔ لہذا پودا لگانے والا اور آپ پاشی کرنے والا دونوں کچھ بھی نہیں، بلکہ خدا ہی سب کچھ ہے جو پودے کو پھلنے پھولنے دیتا ہے۔ پودا لگانے اور پانی دینے والا ایک جیسے ہیں، البتہ ہر ایک کو اس کی محنت کے مطابق مزدوری ملے گی، کیونکہ ہم اللہ کے معاون ہیں، جبکہ آپ اللہ کا کھیت اور اس کی عمارت ہیں۔ اللہ کے اس فضل کے مطابق جو مجھے بخشا گیا ہے، میں نے ایک دانشمند ٹھیکیدار کی طرح بنیاد رکھی، اس کے بعد کوئی اور اس پر عمارت تعمیر کر رہا ہے۔ لیکن ہر ایک دھیان رکھے کہ وہ بنیاد پر عمارت کس طرح بنا رہا ہے، کیونکہ بنیاد رکھی جا چکی ہے اور وہ ہے عیسیٰ مسیح۔ اس کے علاوہ کوئی بھی مزید کوئی بنیاد نہیں رکھ سکتا۔ جو بھی اس بنیاد پر کچھ تعمیر کرے وہ مختلف مواد تو استعمال کر سکتا ہے، مثلا سونا، چاندی، قیمتی پتھر، لکڑی، سوکھی گھاس یا بھوسا، لیکن آخر میں ہر ایک کا کام ظاہر ہو جائے گا۔ قیامت کے دن کچھ پوشیدہ نہیں رہے گا، بلکہ آگ سب کچھ ظاہر کر دے گی۔ وہ ثابت کر دے گی کہ ہر کسی نے کیسا کام کیا ہے۔ اگر اس کا تعمیری کام نہ جلا جو اس نے اس بنیاد پر کیا تو اسے اجر ملے گا، اگر اس کا کام جل گیا تو اسے نقصان پہنچے گا۔ خود تو وہ بچ جائے گا مگر جلتے جلتے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ آپ کا گھر ہے اور آپ میں اللہ کا روح سکونت کرتا ہے؟ اگر کوئی اللہ کے گھر کو تباہ کرے تو وہ اللہ اسے تباہ کرے گا، کیونکہ اللہ کا گھر مخصوص و مقدس ہے اور یہ گھر آپ ہی ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو فریب نہ دے۔ اگر آپ میں سے کوئی سمجھے کہ وہ اس دنیا کی نظر میں دانش مند ہے تو پھر ضروری ہے کہ وہ بیوقوف بنے تاکہ واقعی دانش مند ہو جائے، کیونکہ اس دنیا کی حکمت اللہ کی نظر میں بیوقوفی ہے۔ چنانچہ مقدس نوشتوں میں لکھا ہے، وہ دانش مندوں کو ان کی اپنی چالاکی کے پھندے میں پھنسا دیتا ہے۔ یہ بھی لکھا ہے، رب دانش مندوں کے خیالات کو جانتا ہے کہ وہ باطل ہیں۔ غرض کوئی کسی انسان کے بارے میں شیخی نہ مارے، سب کچھ تو آپ کا ہے۔ پولس، اپولس، کیفا، دنیا، زندگی، موت، موجودہ جہان اور مستقبل کے امور سب کچھ آپ کا ہے، لیکن آپ مسیح کے ہیں اور مسیح اللہ کا۔ کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط، باب 4۔ غرض لوگ ہمیں مسیح کے خادم سمجھیں، ایسے نگراں جنہیں اللہ کے بھیدوں کو کھولنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اب نگرانوں کا فرض یہ ہے کہ ان پر پورا اعتماد کیا جا سکے۔ مجھے اس بات کی زیادہ فکر نہیں کہ آپ یا کوئی دنیاوی عدالت میرا احتساب کرے، بلکہ میں خود بھی اپنا احتساب نہیں کرتا۔ مجھے کسی غلطی کا علم نہیں ہے، اگرچہ یہ بات مجھے راست باز قرار دینے کے لیے کافی نہیں ہے۔ خداوند خود میرا احتساب کرتا ہے، اس لیے وقت سے پہلے کسی بات کا فیصلہ نہ کریں۔ اس وقت تک انتظار کریں جب تک خداوند نہ آئے، کیونکہ وہی تاریکی میں چھپی ہوئی چیزوں کو روشنی میں لائے گا اور دلوں کی منصوبہ بندیوں کو ظاہر کر دے گا۔ اس وقت اللہ خود ہر فرد کی مناسب تعریف کرے گا۔ بھائیو، میں نے ان باتوں کا اطلاق اپنے اور اپولس پر کیا تاکہ آپ ہم پر غور کرتے ہوئے اللہ کے کلام کی حدود جان لیں۔
جن سے تجاوز کرنا مناسب نہیں۔ پھر آپ پھول کر ایک شخص کی حمایت کر کے دوسرے کی مخالفت نہیں کریں گے، کیونکہ کون آپ کو کسی دوسرے سے افضل قرار دیتا ہے؟ جو کچھ آپ کے پاس ہے کیا وہ آپ کو مفت نہیں ملا؟ اور اگر مفت ملا تو اس پر شیخی کیوں مارتے ہیں؟ گویا کہ آپ نے اسے اپنی محنت سے حاصل کیا ہو۔ واہ جی واہ، آپ سیر ہو چکے ہیں، آپ امیر بن چکے ہیں، آپ ہمارے بغیر بادشاہ بن چکے ہیں۔ کاش آپ بادشاہ بن چکے ہوتے، ہم بھی آپ کے ساتھ حکومت کرتے۔ اس کے بجائے مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے جو اس کے رسول ہیں رومی تماشاگاہ میں سب سے نچلا درجہ مقرر کیا ہے، جو ان لوگوں کے لیے مخصوص ہوتا ہے جنہیں سزائے موت کا فیصلہ سنایا گیا ہو۔ ہاں، ہم دنیا، فرشتوں اور انسانوں کے سامنے تماشا بن گئے ہیں۔ ہم تو مسیح کی خاطر بے وقوف بن گئے ہیں، جبکہ آپ مسیح میں سمجھدار خیال کیے جاتے ہیں۔ ہم کمزور ہیں، جبکہ آپ طاقتور۔ آپ کی عزت کی جاتی ہے، جبکہ ہماری بے عزتی۔ اب تک ہمیں بھوک اور پیاس ستاتی ہے، ہم چتھڑوں میں ملبوس گویا ننگے پھرتے ہیں، ہمیں مکے مارے جاتے ہیں، ہماری کوئی مستقبل رہائش گاہ نہیں، اور بڑی مشقت سے ہم اپنے ہاتھوں سے روزی کماتے ہیں۔ لان تان کرنے والوں کو ہم برکت دیتے ہیں، ایذا دینے والوں کو برداشت کرتے ہیں، جو ہمیں برا کہتے ہیں انہیں ہم دعا دیتے ہیں۔ اب تک ہم دنیا کا کوڑا کرکٹ اور غلاظت بنے پھرتے ہیں۔ میں آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے یہ نہیں لکھ رہا، بلکہ اپنے پیارے بچے جان کر سمجھانے کی غرض سے۔ بے شک مسیح عیسیٰ میں آپ کے استاد تو بے شمار ہیں، لیکن باپ کم ہیں، کیونکہ مسیح عیسیٰ میں ہی آپ کو اللہ کی خوشخبری سنا کر آپ کا باپ بنا۔ اب میں تاکید کرتا ہوں کہ آپ میرے نمونے پر چلیں، اس لیے میں نے تیموتھیوس کو آپ کے پاس بھیج دیا، جو خداوند میں میرا پیارا اور وفادار بیٹا ہے۔ وہ آپ کو مسیح عیسیٰ میں میری ان ہدایات کی یاد دلائے گا جو میں ہر جگہ اور ایمانداروں کی ہر جماعت میں دیتا ہوں۔ آپ میں سے بعض یوں پھول گئے ہیں جیسے میں اب آپ کے پاس کبھی نہیں آؤں گا، لیکن اگر خداوند کی مرضی ہوئی تو جلد آ کر معلوم کروں گا کہ یہ پھولے ہوئے لوگ صرف باتیں کر رہے ہیں یا کہ اللہ کی قدرت ان میں کام کر رہی ہے، کیونکہ اللہ کی بادشاہی خالی باتوں سے ظاہر نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی قدرت سے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں چھڑی لے کر آپ کے پاس آؤں یا پیار اور حلیمی کی روح میں؟ کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط، باب 5۔ یہ بات ہمارے کانوں تک پہنچی ہے کہ آپ کے درمیان زناکاری ہو رہی ہے، بلکہ ایسی زناکاری جسے غیر یہودی بھی روا نہیں سمجھتے۔ کہتے ہیں کہ آپ میں سے کسی نے اپنی سوتیلی ماں سے شادی کر رکھی ہے۔ کمال ہے کہ آپ اس فعل پر نادم نہیں بلکہ پھولے پھر رہے ہیں۔ کیا مناسب نہ ہوتا کہ آپ دکھ محسوس کر کے اس بدی کے مرتکب کو اپنے درمیان سے خارج کر دیتے؟ گو میں جسم کے لحاظ سے آپ کے پاس نہیں، لیکن روح کے لحاظ سے ضرور ہوں، اور میں اس شخص پر فتویٰ اس طرح دے چکا ہوں جیسے کہ میں آپ کے درمیان موجود ہوں۔ جب آپ ہمارے خداوند عیسیٰ کے نام میں جمع ہوں گے تو میں روح میں آپ کے ساتھ ہوں گا، اور ہمارے خداوند عیسیٰ کی قدرت بھی۔ اس وقت ایسے شخص کو ابلیس کے حوالے کریں گے تاکہ صرف اس کا جسم ہلاک ہو جائے، لیکن اس کی روح خداوند کے دن رہائی پائے۔ آپ کا فخر کرنا اچھا نہیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جب ہم تھوڑا سا خمیر تازہ گندھے ہوئے آٹے میں ملاتے ہیں تو سارے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے؟ اپنے آپ کو خمیر سے پاک صاف کر کے تازہ گندھا ہوا آٹا بن جائیں۔ در حقیقت آپ ہیں بھی پاک، کیونکہ ہمارا عید فصح کا لیلہ
مسیح ہمارے لیے ذبح ہو چکا ہے۔ اس لیے آئیے ہم پرانے خمیر والے آٹے یعنی پرانی اور بدی کو دور کر کے تازہ گدھے ہوئے آٹے یعنی خلوص اور سچائی کی روٹیاں بنا کر فصح کی عید منائیں۔ میں نے خط میں لکھا تھا کہ آپ زناکاروں سے تعلق نہ رکھیں۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ اس دنیا کے زناکاروں سے تعلق منقطع کر لیں یا اس دنیا کے لالچیوں، لٹیروں اور بت پرستوں سے۔ اگر آپ ایسا کرتے تو لازم ہوتا کہ آپ دنیا ہی سے کوچ کر جاتے۔ نہیں، میرا مطلب یہ تھا کہ آپ ایسے شخص سے تعلق نہ رکھیں جو مسیح میں تو بھائی کہلاتا ہے مگر ہے وہ زناکار یا لالچی یا بت پرست یا گالی گلوچ کرنے والا یا شرابی یا لٹیرا۔ ایسے شخص کے ساتھ کھانا تک بھی نہ کھائیں۔ میں ان لوگوں کی عدالت کیوں کرتا پھروں جو ایمانداروں کی جماعت سے باہر ہیں؟ کیا آپ خود بھی صرف ان کی عدالت نہیں کرتے جو جماعت کے اندر ہیں؟ باہر والوں کی عدالت تو خدا ہی کرے گا۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، شریر کو اپنے درمیان سے نکال دو۔ کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط باب 6۔ آپ میں یہ جرأت کیسے پیدا ہوئی کہ جب کسی کا کسی دوسرے ایماندار کے ساتھ تنازع ہو تو وہ اپنا جھگڑا بے دینوں کے سامنے لے جاتا ہے، نہ کہ مقدسوں کے سامنے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ مقدسین دنیا کی عدالت کریں گے؟ اور اگر آپ دنیا کی عدالت کریں گے تو کیا آپ اس قابل نہیں کہ چھوٹے موٹے جھگڑوں کا فیصلہ کر سکیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ہم فرشتوں کی عدالت کریں گے؟ تو پھر کیا ہم روزمرہ کے معاملات کو نہیں نپٹا سکتے؟ اور اس قسم کے معاملات کو فیصل کرنے کے لیے آپ ایسے لوگوں کو کیوں مقرر کرتے ہیں جو جماعت کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے؟ یہ بات میں آپ کو شرم دلانے کے لیے کہتا ہوں۔ کیا آپ میں ایک بھی سیانہ شخص نہیں جو اپنے بھائیوں کے مابین فیصلے کرنے کے قابل ہو؟ لیکن نہیں، بھائی اپنے ہی بھائی پر مقدمہ چلاتا ہے، اور وہ بھی غیر ایمانداروں کے سامنے۔ اول تو آپ سے یہ غلطی ہوئی کہ آپ ایک دوسرے سے مقدمہ بازی کرتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے ناانصافی کر رہا ہو تو کیا بہتر نہیں کہ آپ اسے ایسا کرنے دیں؟ اور اگر کوئی آپ کو ٹھگ رہا ہو تو کیا یہ بہتر نہیں کہ آپ اسے ٹھگنے دیں؟ اس کے برعکس آپ کا یہ حال ہے کہ آپ خود ہی ناانصافی کرتے اور ٹھگتے ہیں، اور وہ بھی اپنے بھائیوں کو۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ ناانصاف اللہ کی بادشاہی میراث میں نہیں پائیں گے؟ فریب نہ کھائیں۔ حرام کار، بت پرست، زناکار، ہم جنس پرست، لونڈے باز، چور، لالچی، شرابی، بدزبان، لٹیرے، یہ سب اللہ کی بادشاہی میں میراث نہیں پائیں گے۔ آپ میں سے کچھ ایسے تھے، لیکن آپ کو دھویا گیا، آپ کو مقدس کیا گیا، آپ کو خداوند عیسیٰ مسیح کے نام پر اور ہمارے خدا کے روح سے راست باز ٹھہرایا گیا ہے۔ میرے لیے سب کچھ جائز ہے، لیکن سب کچھ مفید نہیں۔ میرے لیے سب کچھ جائز تو ہے، لیکن میں کسی بھی چیز کو اجازت نہیں دوں گا کہ مجھ پر حکومت کرے۔ بے شک خوراک پیٹ کے لیے اور پیٹ خوراک کے لیے ہے، مگر اللہ دونوں کو نیست کر دے گا۔ لیکن ہم اس سے یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ جسم زناکاری کے لیے ہے، ہرگز نہیں۔ جسم خداوند کے لیے ہے اور خداوند جسم کے لیے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے خداوند عیسیٰ کو زندہ کیا اور اسی طرح وہ ہمیں بھی زندہ کرے گا۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے جسم مسیح کے اعضاء ہیں؟ تو کیا میں مسیح کے اعضاء کو لے کر فحاشا کے اعضاء بناؤں؟ ہرگز نہیں۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ جو فحاشا سے لپٹ جاتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک تن ہو جاتا ہے، جیسے پاک نوشتوں میں لکھا ہے، وہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جو خداوند سے لپٹ جاتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہو جاتا ہے۔ زناکاری سے بھاگیں۔ انسان سے سرزد ہونے والا ہر گناہ
اس کے جسم سے باہر ہوتا ہے، سوائے زنا کے۔ زناکار تو اپنے ہی جسم کا گناہ کرتا ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کا بدن روح القدس کا گھر ہے، جو آپ کے اندر سکونت کرتا ہے اور جو آپ کو اللہ کی طرف سے ملا ہے؟ آپ اپنے مالک نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو قیمت ادا کر کے خریدا گیا ہے۔ اب اپنے بدن سے اللہ کو جلال دیں۔ کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط، باب 7۔ اب میں آپ کے سوالات کا جواب دیتا ہوں۔ بے شک اچھا ہے کہ مرد شادی نہ کرے، لیکن زناکاری سے بچنے کی خاطر ہر مرد کی اپنی بیوی اور ہر عورت کا اپنا شوہر ہو۔ شوہر اپنی بیوی کا حق ادا کرے اور اسی طرح بیوی اپنے شوہر کا۔ بیوی اپنے جسم پر اختیار نہیں رکھتی بلکہ اس کا شوہر۔ اسی طرح شوہر بھی اپنے جسم پر اختیار نہیں رکھتا بلکہ اس کی بیوی۔ چنانچہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو، سوائے اس کے کہ آپ دونوں باہمی رضامندی سے ایک وقت مقرر کر لیں تاکہ دعا کے لیے زیادہ فرصت مل سکے۔ لیکن اس کے بعد آپ دوبارہ اکٹھے ہو جائیں تاکہ ابلیس آپ کے بے ضبط نفس سے فائدہ اٹھا کر آپ کو آزمائش میں نہ ڈالے۔ یہ میں حکم کے طور پہ نہیں بلکہ آپ کے حالات کے پیش نظر رعایتاً کہہ رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگ مجھ جیسے ہی ہوں، لیکن ہر ایک کو اللہ کی طرف سے الگ نعمت ملی ہے، ایک کو یہ نعمت دوسرے کو وہ۔ میں غیر شادی شدہ افراد اور بیواؤں سے یہ کہتا ہوں کہ اچھا ہو اگر آپ میری طرح غیر شادی شدہ رہیں، لیکن اگر آپ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکیں تو شادی کر لیں، کیونکہ اس سے پیشتر کہ آپ کے شہوانی جذبات بے لگام ہونے لگیں، بہتر یہ ہے کہ آپ شادی کر لیں۔ شادی شدہ جوڑوں کو میں نہیں بلکہ خداوند حکم دیتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے تعلق منقطع نہ کرے۔ اگر وہ ایسا کر چکی ہو تو دوسری شادی نہ کرے یا اپنے شوہر سے صلح کر لے۔ اسی طرح شوہر بھی اپنی بیوی کو طلاق نہ دے۔ دیگر لوگوں کو خداوند نہیں بلکہ میں نصیحت کرتا ہوں کہ اگر کسی ایماندار بھائی کی بیوی ایمان نہیں لائی لیکن وہ شوہر کے ساتھ رہنے پر راضی ہو تو پھر وہ اپنی بیوی کو طلاق نہ دے۔ اسی طرح اگر کسی ایماندار خاتون کا شوہر ایمان نہیں لایا لیکن وہ بیوی کے ساتھ رہنے پر رضامند ہو تو وہ اپنے شوہر کو طلاق نہ دے، کیونکہ جو شوہر ایمان نہیں لایا اسے اس کی ایماندار بیوی کی معرفت مقدس ٹھہرایا گیا ہے، اور جو بیوی ایمان نہیں لائی اسے اس کے ایماندار شوہر کی معرفت مقدس ٹھہرایا گیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ کے بچے ناپاک ہوتے، مگر اب وہ مقدس ہیں۔ لیکن اگر غیر ایماندار شوہر یا بیوی اپنا تعلق منقطع کر لے تو اسے جانے دیں۔ ایسی صورت میں ایماندار بھائی یا بہن اس بندھن سے آزاد ہو گئے، مگر اللہ نے آپ کو صلح سلامتی کی زندگی گزارنے کے لیے بلایا ہے۔ بہن، ممکن ہے آپ اپنے خاوند کی نجات کا باعث بن جائیں، یا بھائی ممکن ہے آپ اپنی بیوی کی نجات کا باعث بن جائیں۔ ہر شخص اسی راہ پر چلے جو خداوند نے اس کے لیے مقرر کی، اور اس حالت میں جس میں اللہ نے اسے بلایا ہے۔ ایمانداروں کی تمام جماعتوں کے لیے میری یہی ہدایت ہے۔ اگر کسی کو نامختونی کی حالت میں بلایا گیا تو وہ اپنا ختنہ نہ کروائے۔ نہ ختنہ کچھ چیز ہے اور نہ ختنے کا نہ ہونا، بلکہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا ہی سب کچھ ہے۔ ہر شخص اسی حیثیت میں ہے جس میں اسے بلایا گیا تھا۔ کیا آپ غلام تھے جب خداوند نے آپ کو بلایا؟ یہ بات آپ کو پریشان نہ کرے۔ البتہ اگر آپ کو آزاد ہونے کا موقع ملے تو اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں، کیونکہ جو اس وقت غلام تھا جب خداوند نے اسے بلایا وہ اب خداوند کا آزاد کیا ہوا ہے۔ اسی طرح جو آزاد تھا جب اسے بلایا گیا وہ اب مسیح کا غلام ہے۔ آپ کو قیمت دے کر خریدا گیا ہے، اس لیے انسان کے غلام نہ بنے۔ بھائیو، ہر شخص جس حالت میں بلایا گیا
اسی میں وہ اللہ کے سامنے قائم ہے۔ کنواریوں کے بارے میں مجھے خداوند کی طرف سے کوئی خاص حکم نہیں ملا، تو بھی میں جسے اللہ نے اپنی رحمت سے قابل اعتماد بنایا ہے آپ پر اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں۔ میری دانست میں موجودہ مصیبت کے پیش نظر انسان کے لیے اچھا ہے کہ غیر شادی شدہ رہے۔ اگر آپ کسی خاتون کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھ چکے ہیں تو پھر اس بندھن کو توڑنے کی کوشش نہ کریں، لیکن اگر آپ شادی کے بندھن میں نہیں بندھے تو پھر اس کے لیے کوشش نہ کریں۔ تاہم اگر آپ نے شادی کر ہی لی ہے تو آپ نے گناہ نہیں کیا۔ اسی طرح اگر کنواری شادی کر چکی ہے تو یہ گناہ نہیں، مگر ایسے لوگ جسمانی طور پر مصیبت میں پڑ جائیں گے، جبکہ میں آپ کو اس سے بچانا چاہتا ہوں۔ بھائیو، میں تو یہ کہتا ہوں کہ وقت تھوڑا ہے۔ آئندہ شادی شدہ ایسے زندگی بسر کریں جیسے غیر شادی شدہ، رونے والے ایسے ہوں جیسے نہیں رو رہے، خوشی منانے والے ایسے ہوں جیسے خوشی نہیں منا رہے، خریدنے والے ایسے ہوں جیسے ان کے پاس کچھ بھی نہیں، دنیا سے فائدہ اٹھانے والے ایسے ہوں جیسے اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس دنیا کی موجودہ شکل صورت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ فکروں سے آزاد رہیں۔ غیر شادی شدہ شخص خداوند کے معاملوں کی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح اسے خوش کرے۔ اس کے برعکس شادی شدہ شخص دنیاوی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح اپنی بیوی کو خوش کرے۔ یوں وہ بڑی کشمکش میں مبتلا رہتا ہے۔ اسی طرح غیر شادی شدہ خاتون اور کنواری خداوند کی فکر میں رہتی ہیں کہ وہ جسمانی اور روحانی طور پر اس کے لیے مخصوص و مقدس ہو۔ اس کے مقابلے میں شادی شدہ خاتون دنیاوی فکر میں رہتی ہے کہ اپنے خاوند کو کس طرح خوش کرے۔ میں یہ آپ ہی کے فائدے کے لیے کہتا ہوں۔ مقصد یہ نہیں کہ آپ پر پابندیاں لگائی جائیں، بلکہ یہ کہ آپ شرافت، ثابت قدمی اور یکسوئی کے ساتھ خداوند کی حضور میں چلیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے میں اپنی کنواری منگیتر سے شادی نہ کرنے سے اس کا حق مار رہا ہوں، یا یہ کہ میری اس کے لیے خواہش حد سے زیادہ ہے اس لیے شادی ہونی چاہیے، تو پھر وہ اپنے ارادے کو پورا کرے۔ یہ گناہ نہیں، وہ شادی کر لے، لیکن اس کے برعکس اگر اس نے شادی نہ کرنے کا پختہ عزم کر لیا ہے اور وہ مجبور نہیں بلکہ اپنے ارادے پر اختیار رکھتا ہے، اور اس نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنی کنواری لڑکی کو ایسے ہی رہنے دے، تو اس نے اچھا کیا۔ غیر جس نے اپنی کنواری منگیتر سے شادی کر لی ہے اس نے اچھا کیا ہے، لیکن جس نے نہیں کی اس نے اور بھی اچھا کیا ہے۔ جب تک خاوند زندہ ہے بیوی کو اس سے رشتہ توڑنے کی اجازت نہیں۔ خاوند کی وفات کے بعد وہ آزاد ہے کہ جس سے چاہے شادی کر لے، مگر صرف خداوند میں۔ لیکن میری دانست میں اگر وہ ایسے ہی رہے تو زیادہ مبارک ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھ میں بھی اللہ کا روح ہے۔ کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط، باب 8۔ اب میں بتوں کی قربانی کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم سب صاحب علم ہیں۔ علم انسان کے پھولنے کا باعث بنتا ہے، جبکہ محبت اس کی تعمیر کرتی ہے۔ جو سمجھتا ہے کہ اس نے کچھ جان لیا ہے، اس نے اب تک اس طرح نہیں جانا جس طرح اس کو جاننا چاہیے۔ لیکن جو اللہ سے محبت رکھتا ہے اسے اللہ نے جان لیا۔ بتوں کی قربانی کھانے کے ضمن میں ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں بت کوئی چیز نہیں، اور کہ رب کے سوا اور خدا نہیں۔ بے شک آسمان و زمین پر کئی نام نہاد دیوتا ہوتے ہیں۔ ہاں، دراصل بہترے دیوتاؤں اور خداوندوں کی پوجا کی جاتی ہے، تو بھی ہم جانتے ہیں کہ فقط ایک ہی خدا ہے، ہمارا باپ، جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے اور جس کے لیے ہم زندگی گزارتے ہیں، اور ایک ہی خداوند ہے، یعنی عیسیٰ مسیح،
جس کے وسیلے سے سب کچھ وجود میں آیا اور جس سے ہمیں زندگی حاصل ہے، لیکن ہر کسی کو اس کا علم نہیں۔ بعض ایماندار تو اب تک یہ سوچنے کے عادی ہیں کہ بت کا وجود ہے، اس لیے جب وہ کسی بت کی قربانی کا گوشت کھاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسا کرنے سے اس بت کی پوجا کر رہے ہیں۔ یوں ان کا ضمیر کمزور ہونے کی وجہ سے آلودہ ہو جاتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارا اللہ کو پسند آنا اس بات پر مبنی نہیں کہ ہم کیا کھاتے ہیں اور کیا نہیں کھاتے۔ نہ پرہیز کرنے سے ہمیں کوئی نقصان پہنچتا ہے اور نہ کھانے سے کوئی فائدہ، لیکن خبردار رہیں کہ آپ کی یہ آزادی کمزوروں کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنے، کیونکہ اگر کوئی کمزور ضمیر شخص آپ کو بت خانے میں کھانا کھاتے ہوئے دیکھے تو کیا اسے اس کے ضمیر کے خلاف بتوں کی قربانیاں کھانے پر ابھارا نہیں جائے گا؟ اس طرح آپ کا کمزور بھائی جس کی خاطر مسیح قربان ہوا آپ کے علم و عرفان کی وجہ سے ہلاک ہو جائے گا۔ جب آپ اس طرح اپنے بھائیوں کا گناہ کرتے اور ان کے کمزور ضمیر کو مجروح کرتے ہیں تو آپ مسیح کا ہی گناہ کرتے ہیں۔ اس لیے اگر ایسا کھانا میرے بھائی کو صحیح راہ سے بھٹکانے کا باعث ہے تو میں کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا، تاکہ اپنے بھائی کی گمراہی کا باعث نہ بنوں۔ کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط باب 9۔ کیا میں آزاد نہیں؟ کیا میں مسیح کا رسول نہیں؟ کیا میں نے عیسیٰ کو نہیں دیکھا جو ہمارا خداوند ہے؟ کیا آپ خداوند میں میری محنت کا پھل نہیں ہے؟ اگرچہ میں دوسروں کے نزدیک مسیح کا رسول نہیں، لیکن آپ کے نزدیک تو ضرور ہوں۔ خداوند میں آپ ہی میری رسالت پر مہر ہیں۔ جو میری باز پرس کرنا چاہتے ہیں انہیں میں اپنے دفاع میں کہتا ہوں، کیا ہمیں کھانے پینے کا حق نہیں؟ کیا ہمیں حق نہیں کہ شادی کر کے اپنی بیوی کو ساتھ لیے پھریں؟ دوسرے رسول اور خداوند کے بھائی اور کیفا تو ایسا ہی کرتے ہیں۔ کیا مجھے اور برنباس ہی کو اپنی خدمت کے اجر میں کچھ پانے کا حق نہیں؟ کون سا فوجی اپنے خرچ پر جنگ لڑتا ہے؟ کون انگور کا باغ لگا کر اس کے پھل سے اپنا حصہ نہیں پاتا؟ یا کون ریوڑ کی گلے بانی کر کے اس کے دودھ سے اپنا حصہ نہیں پاتا؟ کیا میں یہ فقط انسانی سوچ کے تحت کہہ رہا ہوں؟ کیا شریعت بھی یہی نہیں کہتی؟ توریت میں لکھا ہے، جب تو فصل گاہنے کے لیے اس پر بیل چلنے دیتا ہے تو اس کا منہ باندھ کر نہ رکھنا۔ کیا اللہ صرف بیلوں کی فکر کرتا ہے یا وہ ہماری خاطر یہ فرماتا ہے؟ ہاں، ضرور ہماری خاطر، کیونکہ ہل چلانے والا اس امید پر چلاتا ہے کہ اسے کچھ ملے گا۔ اسی طرح گاہنے والا اس امید پر گاہتا ہے کہ وہ پیداوار میں سے کچھ اپنا حصہ پائے گا۔ ہم نے آپ کے لیے روحانی بیج بویا ہے، تو کیا یہ نامناسب ہے اگر ہم آپ سے جسمانی فصل کاٹیں؟ اگر دوسروں کو آپ سے اپنا حصہ لینے کا حق ہے تو کیا ہمارا ان سے زیادہ حق نہیں بنتا؟ لیکن ہم نے اس حق سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ہم سب کچھ برداشت کرتے ہیں تاکہ مسیح کی خوشخبری کے لیے کسی بھی طرح سے رکاوٹ کا باعث نہ بنے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ بیت المقدس میں خدمت کرنے والوں کی ضروریات بیت المقدس ہی سے پوری کی جاتی ہیں؟ جو قربانیاں چڑھانے کے کام میں مصروف رہتے ہیں انہیں قربانیوں سے ہی حصہ ملتا ہے۔ اسی طرح خداوند نے مقرر کیا ہے کہ انجیل کی خوشخبری کی منادی کرنے والوں کی ضروریات ان سے پوری کی جائیں جو اس خدمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن میں نے کسی طرح بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور نہ اس لیے لکھا ہے کہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے۔ نہیں، اس سے پہلے کہ فخر کرنے کا میرا یہ حق مجھ سے چھین لیا جائے، بہتر یہ ہے کہ میں مر جاؤں۔ لیکن اللہ کی خوشخبری کی منادی کرنا میرے لیے فخر کا باعث نہیں، میں تو یہ کرنے پر مجبور ہوں۔ مجھ پر افسوس اگر اس خوشخبری کی منادی نہ کروں۔ اگر میں یہ اپنی مرضی سے کرتا تو پھر اجر کا میرا حق بنتا، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ خدا ہی نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے، تو پھر میرا اجر کیا ہے؟ یہ
کہ میں انجیل کی خوشخبری مفت سناؤں اور اپنے اس حق سے فائدہ نہ اٹھاؤں جو مجھے اس کی منادی کرنے سے حاصل ہے۔ اگرچہ میں سب لوگوں سے آزاد ہوں، پھر بھی میں نے اپنے آپ کو سب کا غلام بنا لیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جیت لوں۔ میں یہودیوں کے درمیان یہودی کی مانند بنا تاکہ یہودیوں کو جیت لوں۔ موسوی شریعت کے تحت زندگی گزارنے والوں کے درمیان میں ان کی مانند بنا تاکہ انہیں جیت لوں۔ گو میں شریعت کے ماتحت نہیں، موسوی شریعت کے بغیر زندگی گزارنے والوں کے درمیان میں انہی کی مانند بنا تاکہ انہیں جیت لوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اللہ کی شریعت کے تابع نہیں ہوں۔ حقیقت میں میں مسیح کی شریعت کے تحت زندگی گزارتا ہوں۔ میں کمزوروں کے لیے کمزور بنا تاکہ انہیں جیت لوں۔ سب کے لیے میں سب کچھ بنا تاکہ ہر ممکن طریقے سے بعض کو بچا سکوں۔ جو کچھ بھی کرتا ہوں اللہ کی خوشخبری کے واسطے کرتا ہوں تاکہ اس کی برکات میں شریک ہو جاؤں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ اسٹیڈیم میں دوڑتے تو سب ہی ہیں لیکن انعام ایک ہی شخص حاصل کرتا ہے؟ چنانچہ ایسے دوڑیں کہ آپ ہی جیتیں۔ کھیلوں میں شریک ہونے والا ہر شخص اپنے آپ کو سخت نظم و ضبط کا پابند رکھتا ہے۔ وہ فانی تاج پانے کے لیے ایسا کرتے ہیں، لیکن ہم غیر فانی تاج پانے کے لیے۔ چنانچہ میں ہر وقت منزل مقصود کو پیش نظر رکھتے ہوئے دوڑتا ہوں، اور میں اسی طرح باکسنگ بھی کرتا ہوں۔ میں ہوا میں مکے نہیں مارتا بلکہ نشانے کو۔ میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اور اسے اپنا غلام بناتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ دوسروں میں منادی کر کے خود نامقبول ٹھہروں۔ کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط باب 10۔ بھائیو، میں نہیں چاہتا کہ آپ اس بات سے ناواقف رہیں کہ ہمارے باپ دادا سب بادل کے نیچے تھے۔ وہ سب سمندر میں سے گزرے، ان سب نے بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا۔ سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا، کیونکہ مسیح روحانی چٹان کی صورت میں ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہی ان سب کو پانی پلاتا رہا۔ اس کے باوجود ان میں سے بیشتر لوگ اللہ کو پسند نہ آئے، اس لیے وہ ریگستان میں ہلاک ہو گئے۔ یہ سب کچھ ہماری عبرت کے لیے واقع ہوا تاکہ ہم ان لوگوں کی طرح بری چیزوں کی ہوس نہ کریں، ان میں سے بعض کی طرح بت پرست نہ بنے، جیسے مقدس نوشتوں میں لکھا ہے، لوگ کھانے پینے کے لیے بیٹھ گئے اور پھر اٹھ کر رنگ رلیوں میں اپنے دل بہلانے لگے۔ ہم زنا بھی نہ کریں جیسے ان میں سے بعض نے کیا، اور نتیجے میں انہی دن میں 23,000 افراد ڈھیر ہو گئے۔ ہم خداوند کی آزمائش بھی نہ کریں جس طرح ان میں سے بعض نے کی اور نتیجے میں سانپوں سے ہلاک ہوئے، اور نہ بڑبڑائیں جس طرح ان میں سے بعض بڑبڑانے لگے اور نتیجے میں ہلاک کرنے والے فرشتے کے ہاتھوں مارے گئے۔ یہ ماجرے عبرت کی خاطر ان پر واقع ہوئے اور ہم آخر زمانے میں رہنے والوں کی نصیحت کے لیے لکھے گئے۔ غرض جو سمجھتا ہے کہ وہ مضبوطی سے کھڑا ہے، خبردار رہے کہ گر نہ پڑے۔ آپ صرف ایسی آزمائشوں میں پڑے ہیں جو انسان کے لیے عام ہوتی ہیں، اور اللہ وفادار ہے۔ وہ آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہیں پڑنے دے گا۔ جب آپ آزمائش میں پڑ جائیں گے تو وہ اس میں سے نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ آپ اسے برداشت کر سکیں۔ غرض میرے پیارو، بت پرستی سے بھاگیں۔ میں آپ کو سمجھدار جان کر بات کر رہا ہوں۔ آپ خود میری اس بات کا فیصلہ کریں۔ جب ہم عشاء ربانی کے موقع پر برکت کے پیالے کو لے کر برکت دے کر اس میں سے پیتے ہیں تو کیا ہم یوں مسیح کے خون میں شریک نہیں ہوتے؟ اور جب ہم روٹی توڑ کر کھاتے ہیں تو کیا مسیح کے بدن میں شریک نہیں ہوتے؟ روٹی تو ایک ہی ہے، اس لیے ہم جو بہت سے ہیں ایک ہی بدن ہے، کیونکہ ہم سب ایک ہی روٹی میں شریک ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل پر غور کریں، کیا بیت المقدس میں قربانیاں
کھانے والے قربان گاہ کی رفاقت میں شریک نہیں ہوتے؟ کیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بتوں کے چڑھاوے کی کوئی حیثیت ہے یا کہ بت کی کوئی حیثیت ہے؟ ہرگز نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو قربانیاں وہ گزرانتے ہیں اللہ کو نہیں بلکہ شیاطین کو گزرانتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ شیاطین کی رفاقت میں شریک ہوں۔ آپ خداوند کے پیالے اور ساتھ ہی شیاطین کے پیالے سے نہیں پی سکتے۔ آپ خداوند کے رفاقتی کھانے اور ساتھ ہی شیاطین کے رفاقتی کھانے میں شریک نہیں ہو سکتے۔ یا کیا ہم اللہ کی غیرت کو اکسانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اس سے طاقتور ہیں؟ سب کچھ روا تو ہے لیکن سب کچھ مفید نہیں، سب کچھ جائز تو ہے لیکن سب کچھ ہماری تعمیر و ترقی کا باعث نہیں ہوتا۔ ہر کوئی اپنی ہی فائدے کی تلاش میں نہ رہے بلکہ دوسرے کے۔ بازار میں جو کچھ بکتا ہے اسے کھائیں اور اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کی خاطر پوچھ گچھ نہ کریں، کیونکہ زمین اور جو کچھ اس پر ہے رب کا ہے۔ اگر کوئی غیر ایماندار آپ کی دعوت کرے اور آپ اس دعوت کو قبول کر لیں تو آپ کے سامنے جو کچھ بھی رکھا جائے اسے کھائیں۔ اپنے ضمیر کے اطمینان کے لیے تفتیش نہ کریں، لیکن اگر کوئی آپ کو بتا دے یہ بتوں کا چڑھاوا ہے تو پھر اس شخص کی خاطر جس نے آپ کو آگاہ کیا ہے اور ضمیر کی خاطر اسے نہ کھائیں۔ مطلب ہے اپنے ضمیر کی خاطر نہیں بلکہ دوسرے کے ضمیر کی خاطر، کیونکہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے کا ضمیر میری آزادی کے بارے میں فیصلہ کرے؟ اگر میں خدا کا شکر کر کے کسی کھانے میں شریک ہوتا ہوں تو پھر مجھے کیوں برا کہا جاتا ہے؟ میں تو اسے خدا کا شکر کر کے کھاتا ہوں۔ چنانچہ سب کچھ اللہ کے جلال کی خاطر کریں، خواہ آپ کھائیں پئیں یا اور کچھ کریں۔ کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنے، نہ یہودیوں کے لیے، نہ یونانیوں کے لیے، اور نہ اللہ کی جماعت کے لیے۔ اسی طرح میں بھی سب کو پسند آنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہوں۔ میں اپنے ہی فائدے کے خیال میں نہیں رہتا بلکہ دوسروں کے، تاکہ بہتیرے نجات پائیں۔ کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط باب 11۔ میرے نمونے پر چلیں جس طرح میں مسیح کے نمونے پر چلتا ہوں۔ شاباش کہ آپ ہر طرح سے مجھے یاد رکھتے ہیں۔ آپ نے روایات کو یوں محفوظ رکھا ہے جس طرح میں نے انہیں آپ کے سپرد کیا تھا۔ لیکن میں آپ کو ایک اور بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہر مرد کا سر مسیح ہے، جبکہ عورت کا سر مرد اور مسیح کا سر اللہ ہے۔ اگر کوئی مرد سر ڈھانک کر دعا یا نبوت کرے تو وہ اپنے سر کی بے عزتی کرتا ہے، اور اگر کوئی خاتون ننگے سر دعا یا نبوت کرے تو وہ اپنے سر کی بے عزتی کرتی ہے، گویا وہ سر منڈی ہے۔ جو عورت اپنے سر پر دوپٹہ نہیں لیتی وہ ٹنڈ کروائے، لیکن اگر ٹنڈ کروانا یا سر مڈانا اس کے لیے بے عزتی کا باعث ہے تو پھر وہ اپنے سر کو ضرور ڈھانکے۔ لیکن مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے سر کو نہ ڈھانکے، کیونکہ وہ اللہ کی صورت اور جلال کو منعکس کرتا ہے، لیکن عورت مرد کا جلال منعکس کرتی ہے، کیونکہ پہلا مرد عورت سے نہیں بلکہ عورت مرد سے نکلی ہے۔ مرد کو عورت کے لیے خلق نہیں کیا گیا بلکہ عورت کو مرد کے لیے۔ اس وجہ سے عورت فرشتوں کو پیش نظر رکھ کر اپنے سر پر دوپٹہ لے جو اس پر اختیار کا نشان ہے۔ لیکن یاد رہے کہ خداوند میں نہ عورت مرد کے بغیر کچھ ہے اور نہ مرد عورت کے بغیر، کیونکہ اگرچہ ابتدا میں عورت مرد سے نکلی لیکن اب مرد عورت ہی سے پیدا ہوتا ہے، اور ہر شے اللہ سے نکلتی ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں، کیا مناسب ہے کہ کوئی عورت اللہ کے سامنے ننگے سر دعا کرے؟ کیا فطرت بھی یہ نہیں سکھاتی کہ لمبے بال مرد کی بے عزتی کا باعث ہیں، جبکہ عورت کے لیے لمبے بال اس کی عزت کا موجب ہے، کیونکہ بال اسے ڈھانکنے کے لیے دیے گئے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں اگر کوئی جھگڑنے کا شوق رکھے
تو جان لے کہ نہ ہمارا یہ دستور ہے نہ اللہ کی جماعتوں کا۔ میں آپ کو ایک اور ہدایت دیتا ہوں، لیکن اس سلسلے میں میرے پاس آپ کے لیے تعریفی الفاظ نہیں، بلکہ آپ کا جمع ہونا آپ کی بہتری کا باعث نہیں ہوتا بلکہ نقصان کا باعث ہے۔ اول تو میں سنتا ہوں کہ جب آپ جماعت کی صورت میں اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ کے درمیان پارٹی بازی نظر آتی ہے، اور کسی حد تک مجھے اس کا یقین بھی ہے۔ لازم ہے کہ آپ کے درمیان مختلف پارٹیاں نظر آئیں تاکہ آپ میں وہ ظاہر ہو جائیں جو آزمانے کے لیے سچے نکلیں۔ جب آپ جمع ہوتے ہیں تو جو کھانا آپ کھاتے ہیں اس کا عشاء ربانی سے کوئی تعلق نہیں رہا، کیونکہ ہر شخص دوسروں کا انتظار کیے بغیر اپنا کھانا کھانے لگتا ہے۔ نتیجے میں ایک بھوکا رہتا ہے جبکہ دوسرے کو نشہ ہو جاتا ہے۔ تعجب ہے، کیا کھانے پینے کے لیے آپ کے گھر نہیں؟ یا کیا آپ اللہ کی جماعت کو حقیر جان کر ان کو جو خالی ہاتھ آئے ہیں شرمندہ کرنا چاہتے ہیں؟ میں کیا کہوں؟ کیا آپ کو شاباش دوں؟ اس میں آپ کو شاباش نہیں دے سکتا، کیونکہ جو کچھ میں نے آپ کے سپرد کیا ہے وہ مجھے خداوند ہی سے ملا ہے۔ جس رات خداوند عیسیٰ کو دشمن کے حوالے کر دیا گیا، اس نے روٹی لے کر شکر گزاری کی، دعا کی اور اسے ٹکڑے کر کے کہا، یہ میرا بدن ہے جو ہمارے لیے دیا جاتا ہے، مجھے یاد کرنے کے لیے یہی کیا کرو۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ لے کر کہا، میں کا یہ پیالہ وہ نیا عہد ہے جو میرے خون کے ذریعے قائم کیا جاتا ہے، جب کبھی اسے پیو تو مجھے یاد کرنے کے لیے پیو، کیونکہ جب بھی آپ یہ روٹی کھاتے اور یہ پیالہ پیتے ہیں تو خداوند کی موت کا اعلان کرتے ہیں جب تک وہ واپس نہ آئے۔ چنانچہ جو نالائق طور پر خداوند کی روٹی کھائے اور اس کا پیالہ پیے، وہ خداوند کے بدن اور خون کا گناہ کرتا ہے اور قصوروار ٹھہرے گا۔ ہر شخص اپنے آپ کو پرکھ کر ہی اس روٹی میں سے کھائے اور پیالے میں سے پیے۔ جو روٹی کھاتے اور پیالے پیتے وقت خداوند کے بدن کا احترام نہیں کرتا، وہ اپنے آپ پر اللہ کی عدالت لاتا ہے۔ اسی لیے آپ کے درمیان بہترے کمزور اور بیمار ہیں، بلکہ بہت سے موت کی نیند سو چکے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو اللہ کی عدالت سے بچے رہتے، لیکن خداوند ہماری عدالت کرنے سے ہماری تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہریں۔ غرض میرے بھائیوں، جب آپ کھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کا انتظار کریں۔ اگر کسی کو بھوک لگی ہو تو وہ اپنے گھر میں ہی کھانا کھا لے تاکہ آپ کا جمع ہونا آپ کی عدالت کا باعث نہ ٹھہرے۔ دیگر ہدایات میں آپ کو اس وقت دوں گا جب آپ کے پاس آؤں گا۔ کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط باب 12۔ بھائیوں، میں نہیں چاہتا کہ آپ روحانی نعمتوں کے بارے میں ناواقف رہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایمان لانے سے پیشتر آپ کو بار بار بہکایا اور گونگے بتوں کی طرف کھینچا جاتا تھا۔ اسی کے پیش نظر میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کے روح کی ہدایت سے بولنے والا کبھی نہیں کہے گا عیسیٰ پر لعنت، اور روح القدس کی ہدایت سے بولنے والے کے سوا کوئی نہیں کہے گا عیسیٰ خداوند ہے۔ وہ طرح طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں لیکن روح ایک ہی ہے، طرح طرح کی خدمتیں ہوتی ہیں لیکن خداوند ایک ہی ہے۔ اللہ اپنی قدرت کا اظہار مختلف انداز سے کرتا ہے، لیکن خدا ایک ہی ہے جو سب میں ہر طرح کا کام کرتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک میں روح القدس کا اظہار کسی نعمت سے ہوتا ہے۔ یہ نعمتیں اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں۔ ایک کو روح القدس حکمت کا کلام عطا کرتا ہے، دوسرے کو وہی روح علم و عرفان کا کلام، تیسرے کو وہی روح پختہ ایمان دیتا ہے، اور چوتھے کو وہی ایک روح شفا دینے کی نعمت۔ وہ ایک کو معجزے کرنے کی طاقت دیتا ہے، دوسرے کو نبوت کرنے کی صلاحیت،
اور تیسرے کو مختلف روحوں میں امتیاز کرنے کی نعمت، ایک کو اس سے غیر زبانیں بولنے کی نعمت ملتی ہے اور دوسرے کو ان کا ترجمہ کرنے کی۔ وہی ایک روح یہ تمام نعمتیں تقسیم کرتا ہے اور وہی فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کیا نعمت ملنی ہے۔ انسانی جسم کے بہت سے اعضاء ہوتے ہیں، لیکن یہ تمام اعضاء ایک ہی بدن کو تشکیل دیتے ہیں۔ مسیح کا بدن بھی ایسا ہے، خواہ ہم یہودی تھے یا یونانی، غلام تھے یا آزاد، بپتسمے سے ہم سب کو ایک ہی روح کی معرفت ایک ہی بدن میں شامل کیا گیا ہے۔ ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا ہے۔ بدن کے بہت سے حصے ہوتے ہیں، نہ صرف ایک۔ فرض کریں کہ پاؤں کہے میں ہاتھ نہیں ہوں، اس لیے بدن کا حصہ نہیں، کیا یہ کہنے پر اس کا بدن سے تعلق ختم ہو جائے گا؟ یا فرض کریں کہ کان کہے میں آنکھ نہیں ہوں، اس لیے بدن کا حصہ نہیں، کیا یہ کہنے پر اس کا بدن سے ناتا ٹوٹ جائے گا؟ اگر پورا جسم آنکھ ہی ہوتا تو پھر سننے کی صلاحیت کہاں ہوتی؟ اگر سارا بدن کان ہی ہوتا تو پھر سونگھنے کا کام کون کرتا؟ لیکن اللہ نے جسم کے مختلف اعضاء بنا کر ہر ایک کو وہاں لگایا جہاں وہ چاہتا تھا۔ اگر ایک ہی عضو پورا جسم ہوتا تو پھر یہ کس قسم کا جسم ہوتا؟ نہیں، بہت سے اعضاء ہوتے ہیں لیکن جسم ایک ہی ہے۔ آنکھ ہاتھ سے نہیں کہہ سکتی مجھے تیری ضرورت نہیں، نہ سر پاؤں سے کہہ سکتا ہے مجھے تمہاری ضرورت نہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جسم کے جو اعضاء زیادہ کمزور لگتے ہیں ان کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اعضاء جنہیں ہم کم عزت کے لائق سمجھتے ہیں انہیں ہم زیادہ عزت کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں، اور وہ اعضاء جنہیں ہم شرم سے چھپا کر رکھتے انہی کا ہم زیادہ احترام کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ہمارے عزت دار اعضاء کو اس کی ضرورت نہیں کہ ہم ان کا خاص احترام کریں، لیکن اللہ نے جسم کو اس طرح ترتیب دیا کہ اس نے کم قدر اعضاء کو زیادہ عزت دار ٹھہرایا، تاکہ جسم کے اعضاء میں تفرقہ نہ ہو بلکہ وہ ایک دوسرے کی فکر کریں۔ اگر ایک عضو دکھ میں ہو تو اس کے ساتھ دیگر تمام اعضاء بھی دکھ محسوس کرتے ہیں۔ اگر ایک عضو سرفراز ہو جائے تو اس کے ساتھ باقی تمام اعضاء بھی مسرور ہوتے ہیں۔ آپ سب مل کر مسیح کا بدن ہیں اور انفرادی طور پر اس کے مختلف اعضاء، اور اللہ نے اپنی جماعت میں پہلے رسول، دوسرے نبی اور تیسرے استاد مقرر کیے ہیں۔ پھر اس نے ایسے لوگ بھی مقرر کیے ہیں جو معجزے کرتے، شفا دیتے، دوسروں کی مدد کرتے، انتظام چلاتے اور مختلف قسم کی غیر زبانیں بولتے ہیں۔ کیا سب رسول ہیں؟ کیا سب نبی ہیں؟ کیا سب استاد ہیں؟ کیا سب معجزے کرتے ہیں؟ کیا سب کو شفا دینے کی نعمت حاصل ہے؟ کیا سب غیر زبانیں بولتے ہیں؟ کیا سب ان کا ترجمہ کرتے ہیں؟ لیکن آپ ان نعمتوں کی تلاش میں رہیں جو افضل ہیں۔ اب میں آپ کو اس سے کہیں عمدہ راہ بتاتا ہوں۔ کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط، باب 13۔ اگر میں انسانوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں لیکن محبت نہ رکھوں تو پھر میں بس گونجتا ہوا گھڑیال یا ٹھنٹھناتی ہوئی جھاج ہی ہوں۔ اگر میری نبوت کی نعمت ہو اور مجھے تمام بھیدوں اور ہر علم سے واقفیت ہو، ساتھ ہی میرا ایسا ایمان ہو کہ پہاڑوں کو کھسکا سکوں، لیکن میرا دل محبت سے خالی ہو تو میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اگر میں اپنا سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دوں بلکہ اپنا بدن جلانے کے لیے دے دوں، لیکن میرا دل محبت سے خالی ہو تو مجھے کچھ فائدہ نہیں۔ محبت صبر سے کام لیتی ہے، محبت مہربان ہے، نہ یہ حسد کرتی ہے نہ ڈینگے مارتی ہے، یہ پھولتی بھی نہیں۔ محبت بدتمیزی نہیں کرتی، نہ اپنے ہی فائدے کی تلاش میں رہتی ہے، یہ جلدی سے غصے میں نہیں آ جاتی اور دوسروں کی غلطیوں کا ریکارڈ بھی نہیں رکھتی۔
یہ ناانصافی دیکھ کر خوش نہیں ہوتی، بلکہ سچائی کے غالب آنے پر ہی خوشی مناتی ہے۔ یہ ہمیشہ دوسروں کی کمزوریاں برداشت کرتی ہے، ہمیشہ اعتماد کرتی ہے، ہمیشہ امید رکھتی ہے، ہمیشہ ثابت قدم رہتی ہے۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس کے مقابلے میں نبوتیں ختم ہو جائیں گی، غیر زبانیں جاتی رہیں گی، علم مٹ جائے گا، کیونکہ اس وقت ہمارا علم نامکمل ہے اور ہماری نبوت سب کچھ ظاہر نہیں کرتی۔ لیکن جب وہ کچھ آئے گا جو کامل ہے تو یہ ادھوری چیزیں جاتی رہیں گی۔ جب میں بچہ تھا تو بچے کی طرح بولتا، بچے کی طرح سوچ رکھتا اور بچے کی سی سمجھ سے کام لیتا تھا، لیکن اب میں بالغ ہوں، اس لیے میں نے بچے کا سا انداز چھوڑ دیا ہے۔ اس وقت ہمیں آئینے میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، لیکن اس وقت ہم روبرو دیکھیں گے۔ اب میں جزوی طور پر جانتا ہوں، لیکن اس وقت کامل طور سے جان لوں گا، ایسے ہی جیسے اللہ نے مجھے پہلے سے جان لیا ہے۔ غرض ایمان، امید اور محبت تینوں قائم رہتے ہیں، لیکن ان میں افضل محبت ہے۔ کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط، باب 14۔ محبت کا دامن تھامے رکھیں، لیکن ساتھ ہی روحانی نعمتوں کو سرگرمی سے استعمال میں لائیں، خصوصاً نبوت کی نعمت کو۔ غیر زبان بولنے والا لوگوں سے نہیں بلکہ اللہ سے بات کرتا ہے۔ کوئی اس کی بات نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ روح القدس میں بھید کی باتیں کرتا ہے۔ اس کے برعکس نبوت کرنے والا لوگوں سے ایسی باتیں کرتا ہے جو ان کی تعمیر و ترقی، حوصلہ افزائی اور تسلی کا باعث بنتی ہیں۔ غیر زبان بولنے والا اپنی تعمیر و ترقی کرتا ہے، جبکہ نبوت کرنے والا جماعت کی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب غیر زبانیں بولیں، لیکن اس سے زیادہ یہ خواہش رکھتا ہوں کہ آپ نبوت کریں۔ نبوت کرنے والا غیر زبانیں بولنے والے سے اہم ہے۔ ہاں، غیر زبانیں بولنے والا بھی اہم ہے، بشرطے کہ اپنی زبان کا ترجمہ کرے، کیونکہ اس سے خدا کی جماعت کی تعمیر و ترقی ہوتی ہے۔ بھائیوں، اگر میں آپ کے پاس آ کر غیر زبانیں بولوں لیکن مکاشفے، علم، نبوت اور تعلیم کی کوئی بات نہ کروں تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ بے جان سازوں پر غور کرنے سے بھی یہی بات سامنے آتی ہے۔ اگر بانسری یا دوسروں کو کسی خاص سر کے مطابق نہ بجایا جائے تو پھر سننے والے کس طرح پہچان سکیں گے کہ ان پر کیا پیش کیا جا رہا ہے؟ اسی طرح اگر بگل کی آواز جنگ کے لیے تیار ہو جانے کے لیے صاف طور سے نہ بجے تو کیا فوجی کمر بستہ ہو جائیں گے؟ اگر آپ صاف بات نہ کریں تو آپ کی حالت بھی ایسی ہی ہوگی۔ پھر آپ کی بات کون سمجھے گا؟ کیونکہ آپ لوگوں سے نہیں بلکہ ہوا سے باتیں کریں گے۔ اس دنیا میں بہت زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں اور ان میں سے کوئی بھی نہیں جو بے معنی ہو۔ اگر میں کسی زبان سے واقف نہیں تو میں اس زبان میں بولنے والے کے نزدیک اجنبی ٹھہروں گا اور وہ میرے نزدیک۔ یہ اصول آپ پر بھی لاگو ہوتا ہے، چونکہ آپ روحانی نعمتوں کے لیے تڑپتے ہیں تو پھر خاص کر ان نعمتوں میں ماہر بننے کی کوشش کریں جو خدا کی جماعت کو تعمیر کرتی ہیں۔ چنانچہ غیر زبان بولنے والا دعا کرے کہ اس کا ترجمہ بھی کر سکے، کیونکہ اگر میں غیر زبان میں دعا کروں تو میری روح تو دعا کرتی ہے مگر میری عقل بے عمل رہتی ہے، تو پھر کیا کروں؟ میں روح میں دعا کروں گا لیکن عقل کو بھی استعمال کروں گا، میں روح میں حمد و ثنا کروں گا لیکن عقل کو بھی استعمال میں لاؤں گا۔ اگر آپ صرف روح میں حمد و ثنا کریں تو حاضرین میں سے جو آپ کی بات نہیں سمجھتا وہ کس طرح آپ کی شکر گزاری پر آمین کہہ سکے گا؟ اسے تو آپ کی باتوں کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ بے شک آپ اچھی طرح خدا کا شکر کر رہے ہوں گے، لیکن اس سے دوسرے شخص کی تعمیر و ترقی نہیں ہوگی۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ آپ سب کی نسبت
زیادہ غیر زبانوں میں بات کرتا ہوں، پھر بھی میں خدا کی جماعت میں ایسی باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں جو دوسرے سمجھ سکیں اور جن سے وہ تربیت حاصل کر سکیں، کیونکہ غیر زبانوں میں بولی گئی بے شمار باتوں کی نسبت 5 تربیت دینے والے الفاظ کہیں بہتر ہیں۔ بھائیو، بچوں جیسی سوچ سے باز آئیں۔ برائی کے لحاظ سے تو ضرور بچے بنے رہیں، لیکن سمجھ میں بالغ بن جائیں۔ شریعت میں لکھا ہے، رب فرماتا ہے کہ میں غیر زبانوں اور اجنبیوں کے ہونٹوں کی معرفت اس قوم سے بات کروں گا، لیکن وہ پھر بھی میری نہیں سنیں گے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ غیر زبانیں ایمانداروں کے لیے امتیازی نشان نہیں ہوتے، بلکہ غیر ایمانداروں کے لیے۔ اس کے برعکس نبوت غیر ایمانداروں کے لیے امتیازی نشان نہیں ہوتی، لیکن ایمانداروں کے لیے۔ اب فرض کریں کہ ایماندار ایک جگہ جمع ہیں اور تمام حاضرین غیر زبانیں بول رہے ہیں۔ اسی اثنا میں غیر زبان کو نہ سمجھنے والے یا غیر ایماندار شامل ہوتے ہیں۔ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر کیا وہ آپ کو دیوانہ قرار نہیں دیں گے؟ اس کے مقابلے میں اگر تمام لوگ نبوت کر رہے ہوں اور کوئی غیر ایماندار اندر آئے تو کیا ہوگا؟ وہ سب اسے قائل کر سکیں گے کہ گنہگار ہے اور سب اسے پرکھ لیں گے۔ یوں اس کے دل کی پوشیدہ باتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ وہ گر کر اللہ کو سجدہ کرے گا اور تسلیم کرے گا۔ فی الحقیقت اللہ آپ کے درمیان موجود ہے۔ بھائیو، پھر کیا ہونا چاہیے؟ جب آپ جمع ہوتے ہیں تو ہر ایک کے پاس کوئی گیت یا تعلیم یا مکاشفہ یا غیر زبان یا اس کا ترجمہ ہو۔ ان سب کا مقصد خدا کی جماعت کی تعمیر و ترقی ہو۔ غیر زبان بولتے وقت صرف 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 اشخاص بولیں، اور وہ بھی باری باری، ساتھ ہی کوئی ان کا ترجمہ بھی کرے۔ اگر کوئی ترجمہ کرنے والا نہ ہو تو غیر زبان بولنے والا جماعت میں خاموش رہے۔ البتہ اسے اپنے آپ سے اور اللہ سے بات کرنے کی آزادی ہے۔ نبیوں میں سے 2 یا 3 نبوت کریں اور دوسرے ان کی باتوں کی صحت کو پرکھیں۔ اگر اس دوران کسی بیٹھے ہوئے شخص کو کوئی مکاشفہ ملے تو پہلا شخص خاموش ہو جائے، کیونکہ آپ سب باری باری نبوت کر سکتے ہیں تاکہ تمام لوگ سیکھیں اور ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ نبیوں کی روحیں نبیوں کے تابع رہتی ہیں، کیونکہ اللہ بے ترتیبی کا نہیں بلکہ سلامتی کا خدا ہے۔ جیسا مقدسین کی تمام جماعتوں کا دستور ہے، خواتین جماعت میں خاموش رہیں، انہیں بولنے کی اجازت نہیں بلکہ وہ فرما بردار رہیں۔ شریعت بھی یہی فرماتی ہے۔ اگر وہ کچھ سیکھنا چاہیں تو اپنے گھر پر اپنے شوہر سے پوچھ لیں، کیونکہ عورت کا خدا کی جماعت میں بولنا شرم کی بات ہے۔ کیا اللہ کا کلام آپ میں سے نکلا ہے، یا کیا وہ صرف آپ ہی تک پہنچا ہے؟ اگر کوئی خیال کرے کہ میں نبی ہوں یا خاص روحانی حیثیت رکھتا ہوں تو جان لے کہ جو کچھ میں آپ کو لکھ رہا ہوں وہ خدا کا حکم ہے۔ جو یہ نظر انداز کرتا ہے اسے خود بھی نظر انداز کیا جائے۔ غرض بھائیوں، نبوت کرنے کے لیے تڑپتے رہیں، البتہ کسی کو غیر زبانیں بولنے سے نہ روکیں، لیکن سب کچھ شائستگی اور ترتیب سے عمل میں آئے۔ کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط، باب 15۔ بھائیو، میں آپ کی توجہ اس خوشخبری کی طرف لاتا ہوں جو میں نے آپ کو سنائی، وہی خوشخبری جسے آپ نے قبول کیا اور جس پر آپ قائم بھی ہیں۔ اسی پیغام کے وسیلے سے آپ کو نجات ملتی ہے، شرط یہ ہے کہ آپ وہ باتیں جوں کی توں تھامے رکھیں، اور جس طرح میں نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ بے شک یہ بات اس پر منحصر ہے کہ آپ کا ایمان لانا بے مقصد نہیں تھا، کیونکہ میں نے اس پر خاص زور دیا کہ وہی کچھ آپ کے سپرد کروں جو مجھے ملا ہے، یہ کہ مسیح نے پاک نوشتوں کے مطابق
ہمارے گناہوں کی خاطر اپنی جان دی۔ پھر وہ دفن ہوا اور تیسرے دن پاک نوشتوں کے مطابق جی اٹھا۔ وہ پطرس کو دکھائی دیا، پھر 12 شاگردوں کو۔ اس کے بعد وہ ایک ہی وقت 500 سے زیادہ بھائیوں پر ظاہر ہوا۔ ان میں سے بیشتر اب تک زندہ ہیں، اگرچہ چند ایک انتقال کر چکے ہیں۔ پھر یعقوب نے اسے دیکھا، پھر تمام رسولوں نے، اور سب کے بعد وہ مجھ پر ظاہر ہوا، مجھ پر جو گویا قبل از وقت پیدا ہوا، کیونکہ رسولوں میں میرا درجہ سب سے چھوٹا ہے، بلکہ میں تو رسول کہلانے کے بھی لائق نہیں، اس لیے کہ میں نے اللہ کی جماعت کو ایذا پہنچائی۔ لیکن میں جو کچھ ہوں اللہ کے فضل ہی سے ہوں، اور جو فضل اس نے مجھ پر کیا وہ بے اثر نہ رہا، کیونکہ میں نے ان سب سے زیادہ جانفشانی سے کام کیا ہے۔ البتہ یہ کام میں نے خود نہیں بلکہ اللہ کے فضل نے کیا ہے جو میرے ساتھ تھا۔ خیر، یہ کام میں نے کیا کیا، انہوں نے کیا۔ ہم سب اپنی پیغام کی منادی کرتے ہیں جس پر آپ ایمان لائے۔ اب مجھے یہ بتائیں، ہم تو منادی کرتے ہیں کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، تو پھر آپ میں سے کچھ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مردے جی نہیں اٹھتے؟ اگر مردے جی نہیں اٹھتے تو مطلب یہ ہوا کہ مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح جی نہیں اٹھا تو پھر ہماری منادی عبث ہوتی اور آپ کا ایمان لانا بھی بے فائدہ ہوتا۔ نیز ہم اللہ کے بارے میں جھوٹے گواہ ثابت ہوتے، کیونکہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے مسیح کو زندہ کیا، جبکہ اگر واقعی مردے نہیں جی اٹھتے تو وہ بھی زندہ نہیں ہوا۔ غرض اگر مردے جی نہیں اٹھتے تو پھر مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو آپ کا ایمان بے فائدہ ہے اور آپ اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار رہیں۔ ہاں، اس کے مطابق جنہوں نے مسیح میں ہوتے ہوئے انتقال کیا ہے وہ سب ہلاک ہو گئے ہیں۔ چنانچہ اگر مسیح پر ہماری امید صرف اسی زندگی تک محدود ہے تو ہم انسانوں میں سب سے زیادہ قابل رحم ہیں، لیکن مسیح واقعی مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ وہ انتقال کیے ہوئوں کی فصل کا پہلا پھل ہے۔ چونکہ انسان کے وسیلے سے موت آئی، اس لیے انسان ہی کے وسیلے سے مردوں کے جی اٹھنے کی بھی راہ کھلی۔ جس طرح سب اس کے لیے مرتے ہیں کہ وہ آدم کے فرزند ہیں، اسی طرح ہم سب زندہ کیے جائیں گے جو مسیح کے ہیں۔ لیکن جی اٹھنے کی ایک ترتیب ہے۔ مسیح تو فصل کے پہلے پھل کی حیثیت سے جی اٹھا ہے، جبکہ اس کے لوگ اس وقت جی اٹھیں گے جب وہ واپس آئے گا۔ اس کے بعد یہ خاتمہ ہوگا، تب ہر حکومت، اختیار اور قوت کو نیست کر کے وہ بادشاہی کو خدا باپ کے حوالے کر دے گا، کیونکہ لازم ہے کہ مسیح اس وقت تک حکومت کرے گا جب تک اللہ تمام دشمنوں کو اس کے پاؤں کے نیچے نہ کر دے۔ آخری دشمن جسے نیست کیا جائے گا وہ موت ہوگی، کیونکہ اللہ کے بارے میں کلام مقدس میں لکھا ہے، اس نے سب کچھ اس مسیح کے پاؤں کے نیچے کر دیا۔ جب کہا گیا کہ سب کچھ مسیح کے ماتحت کر دیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں اللہ شامل نہیں جس نے سب کچھ مسیح کے ماتحت کیا ہے۔ جب سب کچھ مسیح کے ماتحت کر دیا گیا تب فرزند خود بھی اسی کے ماتحت ہو جائے جس نے سب کچھ اس کے ماتحت کیا، یوں اللہ سب میں سب کچھ ہوگا۔ اگر مردے واقعی جی نہیں اٹھتے تو پھر وہ لوگ کیا کریں گے جو مردوں کی خاطر بپتسمہ لیتے ہیں؟ اگر مردے جی نہیں اٹھیں گے تو پھر وہ ان کی خاطر کیوں بپتسمہ لیتے ہیں؟ اور ہم بھی ہر وقت اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالے ہوئے ہیں؟ بھائیو، میں روزانہ مرتا ہوں، یہ بات اتنی ہی یقینی ہے جتنی یہ کہ آپ ہمارے خداوند مسیح عیسیٰ میں میرا فخر ہے۔ اگر میں صرف اسی زندگی کی امید رکھتے ہوئے افسوس میں
وحشی درندوں سے لڑا تو مجھے کیا فائدہ ہوا؟ اگر مردے جی نہیں اٹھتے تو اس قول کے مطابق زندگی گزارنا بہتر ہوگا کہ آؤ ہم کھائیں پیئیں، کیونکہ کل تو مر ہی جانا ہے۔ فریب نہ کھائیں، بری صحبت اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ پورے طور پر ہوش میں آئیں اور گناہ نہ کریں۔ آپ میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ یہ بات میں آپ کو شرم دلانے کے لیے کہتا ہوں۔ شاید کوئی سوال اٹھا ہے، مردے کس طرح جی اٹھتے ہیں اور جی اٹھنے کے بعد ان کا جسم کیسا ہوگا؟ بھائی عقل سے کام لیں۔ جو بیج آپ بوتے ہیں وہ اس وقت تک نہیں اگتا جب تک کہ مر نہ جائے۔ جو آپ بوتے ہیں وہ وہی پودا نہیں ہے جو بعد میں اگے گا، بلکہ محض ایک ننگا سا دانہ ہے، گندم کا ہو یا کسی اور چیز کا، لیکن اللہ اسے ایسا جسم دیتا ہے جیسا وہ مناسب سمجھتا ہے۔ ہر قسم کے بیج کو اس کا خاص جسم عطا کرتا ہے۔ تمام جانداروں کو ایک جیسا جسم نہیں ملا، بلکہ انسانوں کو اور قسم کا، مویشیوں کو اور قسم کا، پرندوں کو اور قسم کا، اور مچھلیوں کو اور قسم کا۔ ان کے علاوہ آسمانی جسم بھی ہیں اور زمینی جسم بھی۔ آسمانی جسموں کی شان اور ہے اور زمینی جسموں کی شان اور، سورج کی شان اور ہے، چاند کی شان اور ستاروں کی شان اور، بلکہ ایک ستارہ شان میں دوسرے ستارے سے فرق ہے۔ مردوں کا جی اٹھنا بھی ایسا ہی ہے۔ جسم فانی حالت میں بویا جاتا ہے اور لا فانی حالت میں جی اٹھتا ہے۔ وہ ذلیل حالت میں بویا جاتا ہے اور جلالی حالت میں جی اٹھتا ہے۔ وہ کمزور حالت میں بویا جاتا ہے اور قوی حالت میں جی اٹھتا ہے۔ فطرتی جسم بویا جاتا ہے اور روحانی جسم جی اٹھتا ہے۔ جہاں فطرتی جسم ہے وہاں روحانی جسم بھی ہوگا۔ پاک نوشتوں میں بھی لکھا ہے کہ پہلے انسان آدم میں جان آ گئی، لیکن آخری آدم زندہ کرنے والی روح بنائے۔ روحانی جسم پہلے نہیں تھا، بلکہ فطرتی جسم پھر روحانی جسم ہوا۔ پہلا انسان زمین کی مٹی سے بنایا گیا، لیکن دوسرا انسان آیا۔ جیسا پہلا خاکی انسان تھا ویسے ہی دیگر خاکی انسان بھی ہیں، اور جیسا آسمان سے آیا ہوا انسان ہے ویسے ہی دیگر آسمانی انسان بھی ہیں۔ یوں ہم اس وقت خاکی انسان کی شکل صورت رکھتے ہیں، جبکہ ہم اس وقت آسمانی انسان کی شکل صورت رکھیں گے۔ بھائیو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خالی انسان کا موجودہ جسم اللہ کی بادشاہی کو میراث میں نہیں پا سکتا۔ جو کچھ فانی ہے وہ لافانی چیزوں کو میراث میں نہیں پا سکتا۔ دیکھو، میں آپ کو ایک بھید بتاتا ہوں۔ ہم سب وفات نہیں پائیں گے، لیکن سب ہی بدل جائیں گے، اور یہ اچانک آنکھیں جھپکنے میں آخری بگل بجتے ہی رونما ہوگا، کیونکہ بگل بجنے پر مردے لافانی حالت میں جی اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے، کیونکہ لازم ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا لباس پہن لے اور مرنے والا جسم ابدی زندگی کا۔ جب اس فانی اور مرنے والے جسم نے بقا اور ابدی زندگی کا لباس پہن لیا تو پھر وہ کلام پورا ہوگا جو پاک نوشتوں میں لکھا ہے کہ موت الہی فتح کا لقمہ ہوگی۔ اے موت، تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت، تیرا ڈنک کہاں رہا؟ موت کا ڈنک گناہ ہے اور گناہ شریعت سے تقویت پاتا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے جو ہمیں ہمارے خداوند عیسیٰ مسیح کے وسیلے سے فتح بخشنا ہے۔ غرض میرے پیارے بھائیوں، مضبوط بنے رہیں، کوئی چیز آپ کو ڈاواڈول نہ کر دے۔ ہمیشہ خدا کی خدمت جانفشانی سے کریں، یہ جانتے ہوئے کہ خداوند کے لیے آپ کی محنت مشقت رائے گاہ نہیں جائے گی۔
कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत बाब 16। रही चंदे की बात जो यरूशलेम के मुकद्दसीन के लिए जमा किया जा रहा है, तो उसी हिदायत पर अमल करें जो मैं गलतिया की जमातों को दे चुका हूँ। हर इतवार को आप में से हर कोई अपने कमाए हुए पैसों में से कुछ इस चंदे के लिए मखसूस करके अपने पास रख छोड़े। फिर मेरे आने पर हदियजात जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मैं आऊंगा तो ऐसे अफराद को जो आपके नजदीक काबिल एतमाद हैं खतूत देकर यरूशलेम भेजूंगा ताकि वो आपका हदिया वहां तक पहुंचा दें। अगर मुनासिब हो कि मैं भी जाऊं तो वो भी मेरे साथ जाएंगे। मैं मकीदुनिया से होकर आपके पास आऊंगा, क्योंकि मकीदुनिया में से सफर करने का इरादा रखता हूँ। शायद आपके पास थोड़े अरसे के लिए ठहरूं, लेकिन ये भी मुमकिन है कि सर्दियों का मौसम आप ही के साथ काटूं, ताकि मेरे बाद के सफर के लिए आप मेरी मदद कर सकें। मैं नहीं चाहता कि इस दफा मुख्तसर मुलाकात के बाद चलता बनूं, बल्कि मेरी ख्वाहिश है कि कुछ वक्त आपके साथ गुजारूं। शर्त ये है कि खुदावंद मुझे इजाजत दे, लेकिन ईद पिंतुकुस तक मैं इफिसुस में ही ठहरूंगा, क्योंकि यहाँ मेरे सामने मुअस्सर काम के लिए एक बड़ा दरवाजा खुल गया है और साथ ही बहुत से मुखालिफ भी हैं। अगर तीमुथियुस आए तो उसका ख्याल रखें कि वो बिला खौफ आपके पास रह सके। मेरी तरह वो भी खुदावंद के खेत में फसल काट रहा है, इसलिए कोई उसे हकीर न जाने। उसे सलामती से सफर पर रवाना करें ताकि वो मुझ तक पहुँचे, क्योंकि मैं और दिगर भाई उसके मुंतजिर हैं। भाई अपोल्लोस की मैंने बड़ी हौसला अफजाई की है कि वो दिगर भाइयों के साथ आपके पास आए, लेकिन अल्लाह को कतन मंजूर न था। ताहम मौका मिलने पर वो जरूर आएगा। जागते रहें, ईमान में साबित कदम रहें, मर्दानगी दिखाएं, मजबूत बने रहें, सब कुछ मोहब्बत से करें। भाइयों, मैं एक बात आपको नसीहत करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि इस्तिफनास का घर अखिया का पहला फल है और कि उन्होंने अपने आप को मुकद्दसीन की खिदमत के लिए वक्फ कर रखा है। आप ऐसे लोगों के ताबे रहें और साथ ही हर उस शख्स के जो उनके साथ खिदमत के काम में जांफिशानी करता है। इस्तिफनास, फर्तुनातुस और अखीकुस के पहुंचने पर मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि उन्होंने वो कमी पूरी कर दी जो आपकी गैर हाजिरी से पैदा हुई थी। उन्होंने मेरी रूह को और साथ ही आपकी रूह को भी ताज़ा किया है। ऐसे लोगों की कदर करें। आसिया की जमातें आपको सलामती कहते हैं। अक्विला और प्रिस्किल्ला आपको खुदावंद में पुरजोश सलाम कहती हैं, और उनके साथ वो जमात भी जो उनके घर में जमा होती है। तमाम भाई आपको सलाम कहते हैं, लेकिन दूसरे को मुकद्दस बोसा देते हुए सलाम कहें। ये सलाम मैं यानी पौलुस अपने हाथ से लिखता हूँ। लानत उस शख्स पर जो खुदावंद से मोहब्बत नहीं रखता। ऐ हमारे खुदावंद खुदावंद ईसा के फजल आपके साथ रहें। मसीह ईसा में आपको मेरा प्यार।